ऐसी कोई कौम है। और हम वैसे भी पाकिस्तानियों को दुनिया के टॉप उन मुल्कों में समझा जाता है जो सबसे ज़्यादा चैरिटी देते हैं। तो अब मैं अपना दूसरा तजर्बा आपको बताता हूँ कि जब ज़लज़ला आया 2005 में और फ्लड आया 2010 में। फ्लड आया तो मैंने वो सारा जो इलाके देखे नीचे तक दरिया सिंध के साथ, वहाँ भी लोगों की कमी नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम मैंने एक चीज़ देखी कि एक जगह सारी दुनिया पहुँच जाती थी जब पता चलता था, मसलन बालाकोट पता चला जी बालाकोट बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया। तो मुझे याद है मैं दूसरे दिन जब बालाकोट, अपना दूसरा तजर्बा आपको बताता हूँ कि जब ज़लज़ला आया 2005 में बालाकोट और फ्लड आया 2010 में। फ्लड आया तो मैंने वो सारा सामान इलाके देखे नीचे तक दरिया सिंध के साथ, फिर जब वहाँ भी ज़्यादा लोगों की कमी नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम मैंने एक चीज़ देखी तो पता चला एक जगह सारी दुनिया पहुंच जाती थी जब पता चलता था, मसलन बालाकोट पता चला जी बालाकोट बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया। जिधर नई लोगों को पता, तो मुझे याद है मैं दूसरे तजर्बा आपको बता रहे हैं, वो बेचारे भूख से बुरे हाल थे। और ये एग्जैक्टली यही चीज़ हुई फ्लड्स के अंदर कि एक तरफ फ्लड्स में सारे इतना सामान लोगों को दे दिया कि वो बेचना शुरू हो गए और दूसरी तरफ बेचारे लोग भूखे थे। तो तब मैंने फैसला किया और मैंने डॉक्टर सानिया को कहा कि ये जो अब कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, ये लॉकडाउन ने जो सिचुएशन क्रिएट की है, ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। ऐसा दुनिया ने कभी इस तरह की सिचुएशन नहीं देखी। हमें तो छोड़ें, हम तो पहले हमारे मुश्किल हालात से निकल रहे थे, लेकिन अगर आप दुनिया में देखें, अमेरिका जैसे मुल्क में मील लंबे क्यूज बने हुए हैं, गाड़ियों में लोग खड़े हैं खाना लेने के लिए, खैरात लेने के लिए। अमेरिका जो दुनिया का सबसे अमीर मुल्क है, क्योंकि ये कभी ऐसी हुआ ही नहीं दुनिया में। इटली के अंदर लोग बेचारे भूखे हैं, लोगों को खाने दिए जा रहे हैं। तो हमारे मुल्क में तो होना ही था, जैसे ही एकदम बंद किया मुल्क। और बशीर साहब आपने कहा, मेरे से अगर वो पूछ लेते सूबे तो मैं कभी इस तरह का लॉकडाउन ना होने देता, क्योंकि जब आप लॉकडाउन करते हैं तो पहले आपको ये सोचना चाहिए कि हमारे लॉकडाउन से माशरे के मुख्तलिफ लोगों के ऊपर क्या असरात आएंगे। तो जब तक आप ये ना सोचें कि जो बेचारा दिहाड़ीदार है, जो गरीब आदमी है, जो छाबड़ी वाला है, जिसका जो कमाई करता है तो बच्चे खाते हैं घर पे, तो जब आपने उनका रोजगार ले लिया तो उनके घर वालों को क्या बनेगा। जब तक आप ये नहीं सोचते, आपको पूरा लॉकडाउन नहीं करना चाहिए था। लेकिन एकदम एक पैनिक सी हो गई, सब ने फैसला किया जी वबा फैल रही है। वो यूरोप में देख रहे थे, उनको देखते देखते अब यूरोप के और हालात थे, वुहान सिटी चाइना में और हालात हैं, हमारे हालात ही और थे, लेकिन हमने सख्त लॉकडाउन कर दिया। शुक्र है मेरी बात सुन ली उसके बाद, हालांकि मेरे ऊपर बड़ी तनकीद हुई कि जी देखें हिंदुस्तान में उसने नरेंद्र मोदी ने कर दिया लॉकडाउन, उसने वो लॉकडाउन किया जो लोग मेरे से तवक्को कर रहे थे मैं करूं। अल्लाह का शुक्र है मैंने प्रेशर रेजिस्ट किया और नहीं किया वो। आज हिंदुस्तान के अंदर जो गुर्बत फैली है, कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता कि कितने लोगों का क्या हाल बना है। 34% जो रिसर्च आई है, 34% अवाम इस वक्त या भूखी है या बीमारियों की तरफ जा रही है या भूख की तरफ से उस गुर्बत पे जा रही है जो कुचले जा रहे हैं गरीब लोग। तो हमने लॉकडाउन किया, लेकिन उसके बाहर असरात हैं, और असरात ये बिल्कुल जो अभी मोहम्मद अली तबा ने बात की कि सर्विस सेक्टर जो है वो बिल्कुल तबाह हो गया। होटल्स बंद, शादियाँ हॉल बंद, जो भी खाने पीने, एक बहुत बड़ा सेक्टर 30% पाकिस्तान सर्विस सेक्टर है। तो इसलिए मैंने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड शुरू किया। इसका मकसद सिर्फ एक था कि हम एक तो बिल्कुल नीचे गरीब लोग हैं उन तक तो एहसास प्रोग्राम से, और जो बिल्कुल आतिफा आपने ठीक कहा कि कोई मिसाल नहीं है कि इतना ज़्यादा कैश इतने थोड़े वक्त में इतने शफाफ तरीके से इतने ज़्यादा लोगों में बांटा गया। तो वो तो मैं सानिया आपकी और आपकी टीम को ख़ास मुबारक देता हूँ। तो अल्लाह आपको, हम तो अलहदा मुबारक देते हैं, जो अल्लाह इसका आपको देगा, इसमें आपको ब्लेस करेगा, आपके लिए नेमतें बख्शेगा, क्योंकि तो अल्लाह का काम आपने किया और उसकी वजह से अब हम बच गए हैं। नहीं तो आज
شروع میں آپ کو لوگوں کو یاد نہیں، پہلے 3 ہفتے کے بعد یہاں کوئی گاڑی جاتی تھی غریب محلے میں، گاڑی کے اوپر سارے اٹیک کر دیتے تھے، یعنی غریب گاڑیوں والوں کو کئی دفعہ جان بچا کے بھاگنا پڑا کیونکہ بھوکے لوگ تھے بیچارے۔ تو وہ جو آپ کا کیش پروگرام جو آیا تو اس نے بہت بڑا ایک ریلیف دیا۔ اس کے بعد جو میں نے اپنا یہ جو پرائم منسٹر فنڈ ہے، اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ جو اس میں بھی لوگ بچ کے، مثلا آپ جو کوالیفائی نہیں کرتے احساس پروگرام میں لیکن وہ سروس سیکٹر میں کوئی ویٹر ہے، کوئی کام کر رہے ہیں، بے روزگار ہو گئے ہیں، تو ان کو کیسے ہم، تو اس کے لیے پھر ہم نے پرائم منسٹر ریلیف فنڈ نے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کو اپنے ٹائیگرز کو اپنے والنٹیئر سے ان کی انفارمیشن لیں گے، وہ ہم نے پورٹل فارم کیا اور ان تک پھر اب پیسہ پہنچ رہا ہے۔ اور میں بھی ابھی لڑکانہ گیا پیسہ ڈسٹریبیوٹ کرنے دیکھنے کے لیے، اور ادھر میں نے یہی دیکھا کہ وہ بیچارے کوئی ترخان ہے، کوئی درزی ہے، کوئی اور کئی، مجھے افسوس ہوا کہ لڑکانے میں کوئی اس میں سے 20% چھابڑی والے تھے۔ تو مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ چھابڑی والوں کو کیوں بند کر دیا ہم نے، یعنی وہ تو سوشل ڈسٹینس میں ایسے ہی ہے، تو وہ تو سب سے آسان طریقہ تھا کہ لوگوں تک کھانا پینا بھی پہنچتا رہے اور بیچارے ان کے بھی پیٹ، تو وہ بھی بند کر دیے۔ تو دوسرا ہمارا یہ جو پرائم منسٹر کا ریلیف فنڈ، اس کا صرف مقصد جو لوگ بے روزگار ہو گئے ان کا انفارمیشن ہے، ان کو پیسے پہنچائیں۔ اور جس طرح 1 روپیہ جو ڈونیشن آتی ہے، 4 روپے ہم گورنمنٹ اس کے اوپر ایڈ کرتی ہے اور تاکہ ہم زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ لیکن جو آج ثانیہ نے جو ڈونرز کو اکٹھا کیا، ڈونرز کو ان کے ساتھ، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ہم ایک پوری ویب سائٹ کے اوپر انفارمیشن دیں لوگوں کو کہ جو لوگ بھی مدد کرنا چاہتے ہیں ان کو پتہ تو چلے کہ وہ مدد کدھر کرنی ہے، کدھر مستحق لوگ ہیں۔ تو وہ جو پورا میپ بنایا ہوا ہے اور پوری ایک سپاٹس بتائے ہوئے ہیں کہ کہاں لوگوں کو ضرورت ہے، یہ میرے خیال میں یہ سب سے بہترین کام ہے، اور یہ ہمیں مسلسل کرنا چاہیے۔ یعنی ہمیں گورنمنٹ، ہماری جو ویو ہے کہ ہم نے پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا ہے، ہم نے جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، ہمیں سب کو یاد، پھر سے میں بار بار دہراتا ہوں، دنیا کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ بجائے سارا پالیسی بنے طاقتور کے لیے، نچلے طبقے کو اٹھانے کی کوشش کرے۔ تو وہ یہ قدم ہے جو کہ ہم کانسٹنٹلی یہ انشاءاللہ جب کرونا کا بھی ختم بھی ہوتا ہے تو تب بھی ہم یہ مسلسل ڈونرز کو اور جو جن علاقوں کے اندر لوگ مستحق ہیں ان کو ہم خود ہی جوڑتے رہیں گے، تاکہ گورنمنٹ بیچ میں ہی نہ آئے۔ ایک طرف ڈونر ہے، وہ ڈائریکٹلی دے پیسے ادھر جدھر کے مستحق لوگ ہیں۔ اور پھر جو آخر میں یہ جو لنگر اور یہ جو ہم نے پناہ گاہ بنائی ہیں، یہ تو ہم نے کرونا سے پہلے ہی اس نتیجے پہ پہنچ چکے تھے کہ پاکستان میں جو لوگ سڑکوں کے اوپر سوتے ہیں، کیوں سڑکوں پہ سوتے ہیں؟ سردیوں کی انتہا ہوتی، جب ٹھنڈ یا اسلام آباد میں 0 ڈگریز پہ ہوتا ہے تو بیچارے لوگ فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ لاہور میں ہم شروع سے بھی دیکھتے ہیں داتا صاحب کے باہر وہاں ساری سڑکوں کے اوپر لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ہمارے معاشرے کے لیے اتنی شرمناک چیز ہے کہ ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ یہ بیچارے لوگ، پہلے تو پوچھے سڑکوں پہ کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ سڑکوں پہ وہ اس لیے زیادہ تر سوتے ہیں، وہ آتے ہیں کام ڈھونڈنے شہروں کے اندر۔ شہروں میں کیوں کام ڈھونڈنے آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے بچے پالے ہوتے ہیں، وہاں ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا۔ اب وہ شہر کے اندر اگر ان کو جب دہاڑی لگانی ہے انہوں نے اور اس سے بچوں کو پالنا ہے تو ان کے پاس کتنا پیسہ ہوتا ہوگا کہ وہ ایک کرائے پہ جگہ بھی لیں، پھر انہوں نے کھانا بھی کھائیں، تو ان کے پاس کتنا پیسہ بچتا ہوگا اپنے بیوی بچوں کے لیے۔ تو ادھر سے ہم نے یہ پناہ گاہ کا کانسیپٹ لے کے آئے کہ بجائے وہ سڑکوں پہ سوئیں، ہم ان کو عزت سے ایک جگہ پہ ٹھہرائیں، ان کو نہانے کے لیے ہو، ان کو پانی ہو، ان کو کھانا ملے۔ تو اس سے کیا ہوا، جب آپ ادھر پناہ گاہ میں، اور میں بڑی اپنی پارلیمنٹیرینز کو، میں منسٹرز کو کہتا ہوں کہ آپ ضرور پناہ گاہ میں جا کے ان کے ساتھ کھانا کھائیں اور پوچھیں ان سے کہ آپ کے کیا مسئلے ہیں، اور زیادہ تر پتہ چلے گے کہ وہ دور دراز علاقوں سے یا شہر سے ادھر سے آئے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہے، کرایہ نہیں ہے رہنے کے لیے،
لیکن وہ جو پیسہ سیو کرتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو بھیج دیتے ہیں. تو یہ بگننگ ہے جو میری ویژن ہے کہ انشاءاللہ انکریمنٹلی ہم اپنے ملک کو لے کے جائیں گے جس میں رحم ہو, احساس ہو اپنے اس طبقے کا جو اپنی مدد نہیں کر سکتا. اور یہ بھی آپ کا عارف بڑا اچھا آپ کا آئیڈیا ہے کہ, اور میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ ہم تھوڑے اور آرگنائز ہو جائیں تو ہم یہ جگہ باقاعدہ جگہیں بتائیں گے جدھر باہر سے لیبر آتا ہے, جدھر اس کو چاہیے ہوتا ہے ٹھہرنے کا, جدھر کام کرنے کی جگہوں کے پاس. پھر ہاسپٹلس کے اندر, اب کئی دفعہ ہاسپٹلس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے ہاسپٹل میں باہر سے لوگ آتے ہیں, ان کے لوائقین, وہ تو مریض اندر ہوتا ہے تو لوائقین کے پاس جگہ نہیں ہوتی, وہ بیچارے باہر سو رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب انکریمنٹلی انکریز کرتے رہیں گے یہ پناہ گاہ پاکستان میں. اور ہم لوگوں کو, اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ خود ہی کھانا بھیجنا شروع ہو جاتے ہیں جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے پناہ گاہ ہے, علاقے کے لوگ جا کے وہاں دیگیں بھیجنی شروع ہو جاتے ہیں, کھانا بھیج. تو کیونکہ لوگوں میں جذبہ ہے, صرف جو لوگوں کو ایک چیز کانفیڈنس چاہیے کہ کیا جو ہم پیسہ ڈونیٹ کر رہے ہیں یہ ٹھیک جگہ جا رہا ہے, بس یہ کانفیڈنس ہم اس گورنمنٹ نے دینا ہے. ہم نے اس میں یہ جو میرا پرائم منسٹر ریلیف فنڈ ہے اس کا ایک ایک ہم آپ کو بتائیں گے روپیہ کدھر جا رہا ہے. ہم جتنے لوگوں کی آپ کی لسٹیں دیں گے جن لوگوں کو اب تک یہ جو بے روزگار لوگ ہوئے ہیں جو ان کو ہم 12,000 روپے جو بھیج رہے ہیں, ان کی باقاعدہ لسٹیں سب پبلش کریں گے کہ کس شہر میں یہ پیسے جا رہے ہیں. اس پہ پوری ٹرانسپیرنسی دیں گے. احساس پروگرام سارا ٹرانسپیرنٹ ہے ہمارا, اب تک کوئی اس کے اندر کوئی پولیٹیکل موٹیویشن نہیں ہے پیسے دینے میں. سارا اسیس کیا جاتا ہے نادرا کے ڈیٹا بیس سے, اس کے مطابق انفارمیشن ٹیکنالوجی کا پورا استعمال کرتے ہوئے شفافیت سے پیسہ جاتا ہے. یہ تو اور زیادہ آسان ہے جدھر ہم نے ڈونرز کو اور جو مستحق لوگوں کو ان کو خود ہی اکٹھا کر دیں, وہ خود ہی ایک دوسرے کو پتہ چل جائے کہ گورنمنٹ بیچ میں ہی نہیں آتی. اور یہ جو پناہ گاہ ہے اس کا سارا کچھ ہمارے آڈیٹڈ ہے, سارے اکاؤنٹس ہمارے. اس میں ہم بالکل یہ اچھا آئیڈیا کہ اگر ہم آہستہ آہستہ جب زیادہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیں اسپاٹس جدھر پناہ گاہ کی ضرورت ہے, تو ادھر ہم کئی جگہ پہ گورنمنٹ جدھر سمجھتی ہے کوئی ڈونر آنا چاہے تو ان کو پھر کہیں گے کہ وہ ڈائریکٹلی اسپانسر کر دیں ایک پناہ گاہ. میں پھر سے آخر میں ثانیہ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا خاص طور پہ پاکستان کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ کا کام کیا آپ نے. آج ہمارے اگر حالات ہندوستان کی طرح اتنے برے نہیں ہیں تو اس میں ایک وجہ بہت بڑی آپ کے احساس پروگرام کی ہے, اور دوسری یہ کہ شکر ہے ہم نے اس طرح کا جو ہندوستان میں نریندر مودی نے جس طرح کا کرفیو نہیں لگایا, ہم نے وہ نہیں کیا, تاکہ ہم نے پھر بھی نیچے چلنے دیا, کام کنسٹرکشن شروع کر دی. ابھی بھی میرے خیال میں جدھر ابھی جب اگلا یہ جو ہمارا سال ہے اس میں چیلنج صرف ہمارا یہ ہے کہ ہم کیسے لوگوں کو کام پہ بھی اپنے کاروبار بھی کرتے رہیں, ان کو روزگار بھی ملتا رہے, اور ساتھ ساتھ کیسے لوگوں کو احساس دلوائیں کہ آپ کو یہ ان شرائط کے مطابق, ان کنڈیشنز, ان SOPs کے مطابق آپ کو کام کرنا ہے آپ کے لیے. یہ ایک پورا پروسیس ہے. اب ہم پوری اس کے اوپر کیمپین چلنے لگی ہے, ایک میڈیا کیمپین. اپنے جو والنٹیئرز ہماری ٹائیگر فورس ہے ان کو اب ہم جگہ جگہ بھیجنے لگے ہیں. پورا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہاٹ سپاٹس پہ پہنچ گئے ہیں کہ اسپیسیفک جگہوں کے اوپر ہم روکیں گے اس کے پھیلنے سے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارا یہ ایک اگلا جو مہینہ ہے, مشکل مہینہ ہے, میں یہ کہہ دوں کہ مشکل مہینہ ہے, لیکن اس میں ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن, اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہاٹ سپاٹس اور یہ SOPs, لیکن اسمارٹ لاک ڈاؤن کا سب سے بڑا جو ہم نے اب کرنا ہے کہ اس ٹائم کے اندر جو ہمارے وہ لوگ ہیں جو کہ کرونا سے جن کی جانوں کو خطرہ ہے, جس میں ہمارے بوڑھے ہیں اور جس میں ہمارے وہ لوگ جن کو وہ بیماریاں ہیں جو اگر ان بیماریوں کے ساتھ کرونا ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے, یعنی ان کی جان خطرے میں چلی جاتی ہے. مثلا ہارٹ ڈیزیز ہو, مثلا ڈائبٹیز ہو, بلڈ پریشر ہو, تو ان کے لیے ہم نے لاک ڈاؤن بھی کرنا ہے. ان کو کہنا ہے کہ آپ
ان کی خاص اپنی احتیاط کریں. اگر ہم ان کو بچا گئے تو پھر کرونا کا وہ ایفیکٹ نہیں ہوگا جو ہم نے دیکھا کہ دنیا کے اور ملکوں میں، امریکہ میں ہوا ہے. تو یہ ہمارا اصل میں چیلنج ہے، اور یہ امپورٹنٹ ہے کہ جو اگلا مہینہ ہے، یہ اب سے لے کے 1 مہینہ، اس میں ہم پوری، اگر ہم یہ لوگوں کو بچا لیں لاک ڈاؤن کے سب سے برے ایفیکٹ سے، جو بھوک، غربت اور غربت کی وجہ سے لوگ مرے، اس سے بچا لیں، اور دوسری طرف ہم کرونا سے اس طبقے کو بچا لیں جن کو سب سے زیادہ خطرہ ہے. تھینک یو سب کا، ڈونرز کا سب کا میں شکریہ.